ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਮਾਸ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਲੀਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਹਿਮਦ ਉਪਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੇ ਇੱਥੇ? पहले मेरी बात साहबा मैं जवाब देता हूं उनको। 1 मिनट भाई मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। ਅਹਿਮਦ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅਪਣਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਝ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਝੂਠ? ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਝੂਠ? ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਹਿਮਦ ਉਪਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ $10,000 ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਅਦਰੀਸ ਸਿਤਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਦਰੀਸ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਖਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਕੀ ਸੀ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੌਰਗੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਸਕਾਰਪਰੋ ਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। मैं रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ आई तो मैं क्या कि मियाँ साहब इनके घर जो तस्वीर लगी थी वो किस बुजुर्ग की तस्वीर थी। मेरे जहन च सी कि शायद कोई अपने जिस तरह होंदे ने बाबे बूबे उन्हों की कोई तस्वीर, मैं क्या भला किसकी थी, ये मैंने देखी हुई है। तो मियाँ साहब ने जवाब दिता, कहता मैं नहीं गौर किया, मैं नहीं पता। मैं क्या अच्छा। उस तो बाद मेरे दिल दे विच, मैं बस हुण मेरे दिल तो दिमाग दे विचों चीज़ चलती पई है। फिर मैनूं याद आया कि जदों असीं पाकिस्तान सी ते साडे मुहल्ले विच सी खाला सदीका, उन्हां दीयां बच्चियां 4-5 बच्चियां सी, एक बच्ची उन्हां दी मेरी उम्र दी सी, उन्हां दे घर तस्वीर लगी हुंदी सी ते ओह जमाते अहमदिया दी सी, कादियानी सी ओह। मैं क्या ओहो यह तस्वीर उन्हां दे घर लगी सी। मैनूं याद आया, मैं अद्धी रात दा टाइम मैं उठ गई।
ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹूँ। कहता रबाब तेरा दिमाग खराब है, तू मुझे सुते ਨੂੰ जगा रही है। मैं कह रही मुझे बताई वो जो तस्वीर थी ना, मुझे याद आ गया वो फलां की थी। वो कहता सुबह उठ के गल करी मेरे नाल। सुबह उठी जिस वक्त ना तो मैं क्या कि मियाँ साहब वो तो कहता मुझे नहीं पता। अच्छा हूँ 8-10 दिन के बाद मियाँ साहब ने ना वो पाकिस्तान वापस चले गए। पाकिस्तान वापस चले गए तो इत्थे जिस वक्त जमाते अहमदिया दा मेजर वकूजी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਵਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4-5 ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਵਾਲੇ ਇੰਜ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਲਕਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਦੀਆਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। और मेरे वास्ते ज़मीन तंग कर दी थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे सी उस टाइम, लेकिन अल्लाह पाक दा इन्ना करम है, मैं किसी इत्थे तुहाडे जिहड़े लालदीन साहब ने ना उन्होंने जाके पुछना, इत्थे जिहड़ा तुहाडा नासिर चट्ठा उन्होंने जाके पुछो, समीउल्लाह जिन्हें पता नहीं केड़ी केड़ी मतलब सिफारिशां ते की कुछ कर दिता, लेकिन वो दिल मुहम्मद नूं पुछो जाके, राइट। लेकिन एक कल्ली औरत, मैं क्या जिन्नी मर्जी मुखालफत का पूरा मीडिया मेरे पीछे लाता, पूरी दुनिया दी जो कुछ इत्थे करदे ने इहदे उत्ते अपना की नाम लईदा लाइव दे उत्ते ते कुछ भी नहीं। अज तो 10 साल पहले दी गल कर रही हां, ठीक। लेकिन वो मेरे बाप नहीं ठठी ते तुहाडे नज़दीक है छोटी जी गल है अपने खामन नूं छड्डना। मेरे नज़दीक कोई खामन दी हैसियत नहीं हुंदी, अगर उहदे विच ईमान नहीं है ना ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਦਰੀਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, समझ आई। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮਿਆ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਲਿਸ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ठीक हो क्या। और उस तो बाद मैं पढ़िया अपना की नाले दा गुजरांवाला तो जितों मैं दरसे निज़ामी किया वो अहले हदीसां दा, ठीक हो गया। उस तो बाद मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तो पढ़िया वो भी अहले हदीसां दी, राइट। तो मैं तो अज तक किसी मतलब उन्होंने नाल पढ़ी नहीं, सवाल ही कभी पैदा नहीं होया। मेरे कोई इदारा दस दो, कोई देखो मेरा किते ना हर चीज़ का तुहानूं पता, कोई लिया के पेश कर दो इत्थे। ਇਹ ਹੁਣ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ। मैं क्या की मतलब तुहाडा इस गल करन दा कि मैं अहमदी हाँ, मैं किस तरह अहमदी हाँ? कहता नहीं नहीं मैं उंज कहना पिया कि तुहाडी जिहड़ियां आदतां ने वो ते अहमदियां वर्गियां ने ते अहमदी लोग जिहड़े ने ना वो मतलब तुहाडी तरह ने।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਬੱਟ ਭਾਈ, मैं ठीक कह रही है कि गलत कह रही हैं? अमजद भाई बताएं जरा। अमजद भाई मैं गलत कह रही हूँ कि ठीक कह रही हूँ? गल तो डकी छुपी नहीं रह सकती ना। ते मैं तो कहनी कि इत्थे लियाओ, इत्थे लाओ सबूत, प्रूफ लाओ इत्थे कि ए देखो जी उम्मे रुबाब चंदा दिंदी रही है, चंदा लैंदी रही है, साडे कोल आंदी सी, साडे स्कूल च पढ़दी सी, ए साडे नाल इहदा ए तलक रहा है, इन्नी देर जमात च रही है, तुहानूं तो चाहिदा तुसीं लाओ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਇਹਦਾ ਰਾਣੇ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਦਰੀਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੀ ਖੁਦ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਲਾਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕੋਈ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਬੜੀ, ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਖਾਵਤ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਮੇਕ ਮਾਈ ਮਨੀ, ਆਈ ਮੇਕ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਾਵਦ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਓ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਫਾਲਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਫਾਲਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ, ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਢੋ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਬਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਟਕਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਹੁੰਦਾ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਆਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਹਲਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆ। ਨੋ। बड़े लोग आके मेरे को बैठते हैं, बड़े लोग मैंने इनबॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਆਪ ਹਮੇ ਬਤਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਲੰਗੜੀ ਆ, ਲੁੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ महदूद नहीं है। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ अहमद लगाया। उपल भाई, आपके सवाल में से एक सवाल मैं भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सेकंड होल्ड कर लें आप सवाल। मैं असल में एक सवाल का जवाब देने आया तो उमर से बात कर रही थी किसी दोस्त से, तो वो सवाल इनका ये था गालिबन के अहमदियों को अगर प्रॉब्लम है तो वो इंडिया से पाकिस्तान क्यों है या इंडिया क्यों नहीं चले जाते, इस तरह कुछ गालिबन था। नहीं अहमद उपल भाई, आपकी बात में सुन रहा था तो आपके सवाल में से ना एक सवाल मेरे भी। नहीं, एक सेकंड होल्ड कर लें, मेरी बात हो जाए फिर आप कर लें बाद में, ठीक है? ये ना फिरका नज़ीरिया जो है ना, अब एक नई मुहिम जो चला रहा है कि जमात अहमदिया कहें कि हम जो है ना मेरे बाप तो कादियानी है, अब इनसे कलवाएं। ये जो कैसर मलिक और इनका जो प्रोपेगेंडा है, तो मैं तमाम जमात अहमदिया को कहती हूँ कि तमाम मुसलमानों के सामने आज से 50-100 साल नहीं बल्कि 100 साल पुराना भी रिकॉर्ड है ना, तो वो भी ला के दिखा दे। मैं कहूँगी हाँ, मैं सरेंडर हो जाऊंगी कि वाकई सही कह रहे हैं। अच्छा मेरे बाप सिस्टर, मैं आपको एक बात बता दूं यार, बात तो मुकम्मल होने दो। मैंने यार एक मिनट माइक म्यूट कर लो ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अभी आयो बाद में, मेरी बात वही कि भाई मैं सुन रहा हूँ, इतनी लंबी मैंने तकरीर सुनी है, तो मेरी अच्छा, बात सिर्फ वही एक बात कर लो ना, फिर बोल लेना। मैं सिस्टर आपको बताइए, एक मिनट भाई, थोड़ी सी तमीज सीख लो, थोड़ा अखलाक सीख लो, बात करने दो मुझे यार। कौन सी बात घंटा कर लेना, मैं सुन लूंगा। मैं तुम्हारी टोंट ही कर रहे हो। नहीं, कोई टोन नहीं, हम नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कौन सी नॉर्मल डिस्कस किया? 12 साल का बच्चे क्या यार, उम्र से बात करनी है, म्यूट लगा दें, मुझे बात करने दीजिए। आपका सवाल था। नहीं अहमद भाई, तुसी आए 10 मिनट तो जातियात तो अलावा तक कोई दीनी सवाल या एक सेकंड अमजद भाई, मैं दीनी सवाल का जवाब देने ही आया था। मैं वही पूछ रहा हूँ ना अहमद उपल भाई, क्या ये 12-13 साल के बच्चा कोई भी उसके लिए क्या ये जरूरी होता है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकता? टोंट ही कर रहे हो। मैं मोहतरमा आमर नज़ीर का नाम लेकर मातम ना किया करो भाई। उसकी जो सुअर जैसी नासें है ना, समझ आई, उसके ऊपर मैं छितर मारना भी गवारा नहीं करती। समझ आई है? आमर नज़ीर की हैसियत क्या है? उसकी शक्ल देखो ना, सुअर और पिग को दोनों को कर लो। अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहरी शक्ल भी सुअर की दी हुई है। अच्छा मैं सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्या बात है, तुसी उम्र साहबा जड़ा 76 क्या ना, यकीन करो सही याद कराती। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। कल मैं एक ब्रॉड पे बैठा हुआ था, फिर ये अभी अहमद उपल भाई जो है ना, मैं हालांकि मैं आमिर नज़ीर भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा, देखें अभी ये तमाशबीनी कर रहे हैं ना, तो मैं उम्र सिस्टर आपको ये बताने आया था कि मेरा भी जमात अहमदिया से ताल्लुक़ है। हमारी जमात में ना हमें डिपेंडेंसी सिखाई नहीं जाती।
पाकिस्तान में होते हैं तो उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छा, ये उमेश साहब मैं जा रहा हूँ कि फिर ना तुम भी ये बंदा तमीज सीखो ना, ऐसे थोड़ी करता है, बात इसको करने सारे दो ना। नीचे तार देते हैं, बीच में इसको सारे नीचे तारते हैं, ये ऐसे ये करता है, देख रहे कहता है मैं हैं, अहमदी हूँ, बीच में फिर मिर्चें अहमदियों को लगने बुरा लगी। भला कहता है, मैं अपनी तुम्हें अपनी बरात पे ये बातें ना करवाएं। बताता हूँ। उमेश खैर, साहब चुप करके ये बोलो, बातें मैं नाक में जमात के जड भाई खिलाफ इनकी आप पे बात पहले ब्लेम सुन आना ले, है, फिर बात आप पे करते हैं। ब्लेम आना है, आप सुन लें, आप पे ब्लेम आना है कि आपने एक कैसे इंसान से आपको बैठा कैसे कर, कहना था 12 साल का बच्चा कैसे ठीक है। पेंटिंग बेच सकता है? अब ये देखें, यार इसे म्यूट लगा दें या फिर मैं चलता हूँ। देखिए मेरी बात सुने अहमद साहब, ये एक जमात अहमदिया का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो है ना आपकी तरफ से हो रहा है, और ये फिरका नज़ीरिया की तरफ से मतलब स्टार्ट हुआ कि आप लोग कहते हैं कि उमर बाप जो है अहमदी थी। ये मुझे इब्ने माजा ने भी कहा, मुझे एक दो लोगों ने और भी कहा, अभी एक भाई है उन्होंने भी आते ही ये बात की कि उमर बाबा नहीं, ये यकीन करें, सब हम सबको यही पता है। आपने अब बताया मुझे हम जितने भी अहमदी हैं सबको यही पता है कि उमर साहबा का मियाँ अहमदी है, बच्चे भी अहमदी हैं, और खुद उन्होंने इकरार किया। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि अच्छा, आपने अब खुद मुझे एक कहा है बात कि नहीं। बताइए, एक सेकंड। अब आपने कहा कि मेरे बच्चे अहमदी हैं, ठीक है, कितनी बड़ी आपने बात की। आप कनाडा में होते हैं ना बच्चे, नहीं आपने नहीं, सुना गलत। मैंने कहा कि एक यानी अहमदी के बच्चे हैं, मेरा मतलब ये था। ये तो मैं नहीं कह रहा कि बच्चे आपकी, जाहिर बात है नहीं, आपके नहीं, पास है तो अहमदी नहीं हो मेरी सकते। पहले बात सुने, एक सेकंड। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ये बात कहते हैं कि मेरे बच्चे अहमदी हैं या मैं अहमदी हूं, तो आपका एक सिस्टम है कनाडा में, आप भी कनाडा में होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, बिल्कुल एक ठीक है, कनाडा में आपका एक सिस्टम है जहां पर एक आपका एक सदर होता है, आपकी एक बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, आपके जो खलीफा के पैगामात मैसेजेस वो आपको आते हैं, वो सारा एक मतलब एक सिस्टम में होते हैं, ठीक है। आपकी एक बाकायदा मेंबरशिप होती है, आप लोगों को सारा पता होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये दरख्वास्त है मेरी, मेरे बच्चों का नाम, मेरा नाम आप लोगों के पास है, ठीक है, मेरे घर के एड्रेस के साथ आपका कोई फंडिंग, कोई आना, कोई जाना, जो आपके रिकॉर्ड में है आप यहाँ पर पेश जरूर करें। कम से कम मेरी मुनाफकत को सामने तो लेकर आए, अगर फिर झूठ है तो वो भी पता चले। क्यों अमजद भाई, मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ, बताइए जरा। देखें, आप अभी बात हुई है कि ठीक कह रही हैं, दूसरी बात यह है कि अगर ये सब कुछ होता ना तो ये ना सिर्फ इनके पास होता, आमिर नज़ीर साहब और जो कैसर साहब है उनके पास भी होता, और वो अब तक लग चुका होता बहुत पहले। जी जी जी। देखिए उमेश साहब, आप मुझे ज़्यादा नहीं जानती, ना मैं आपको ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन आप कभी साबित नहीं कर सकती कि मैंने आज तक किसी को गाली दी हो, किसी के साथ बदतमीजी की हो। मेरी अक्सर मैंने डिबेट नहीं साथ कहा साथ अहमद होती है, भाई, मैंने बिल्कुल आपको ये नहीं कहा कि आपने मुझे गाली दी है या किसी और को दी, मैंने किसी ऐसा को भी नहीं नहीं कहा, दी। हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा और मैं कहूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा बड़े महज़ब तरीके से बात करते हैं। लेकिन आज जो आपने बात की है उस पर भी मैंने आपको कहा है कि मैं तमाम जमात अहमदिया को ये बात कहती हूँ कि भी अगर किसी के पास इसकी कोई मेरी मेंबरशिप, कोई मेरा प्रूफ, कोई किसी किस्म का भी, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरा नाम आपको पता है, मेरी बड़ी बेटी मरियम है, उससे छोटी मारिया है, उससे छोटी ज़ारा है, बेटे का नाम मेरा अब्दुल्ला है, ठीक है, 24 साल की मेरी बड़ी बेटी है, 25 साल की, उससे छोटी मेरी बेटी जो है ना वो तक मतलब 2 ट्विंस हैं, उसके बाद मेरी 23 इयर्स की है, बेटा मेरा 17 साल का है। छोटी सी फैमिली है। अगर पूरी दुनिया में किसी जगह पर हमारी रजिस्ट्रेशन है या हम निकाल दिया गया या हम अभी मौजूद हैं या एक लम्हे के लिए भी हमारी एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट आप लोगों ने किया हुआ है, तो मुझे ज़रूर पेश करें, ताकि एक बात तो पता चले ना कि हकीकत क्या है। अगर मैं झूठी हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, तो मुझे मंज़र आम पर तो लाया जाए ना। चले आज उन बातों को पता चला जो मुझे पहले पता नहीं था। मैंने यही सुना था कि मुफ्ती बोर्ड से कि शायद आप खुद कहती हैं कि मैं अहमदी था मेरा मियाँ, या इस तरह को कुछ अब सुना था। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे मियाँ का अहमदियों के साथ बहुत ज़्यादा तल्लुकात हैं, जो कनाडा में उनके कारोबारी और सारा कुछ वो उनके साथ है। और जो राना सनाउल्लाह का भाई है वो भी कनाडा में होता है, राना एजाज, उसका भी सारा कारोबार, हर चीज़ जो है ना मियाँ साहब के साथ और जमात अहमदिया के लोगों के साथ है। इनका मिलना जुलना सारा कुछ कनाडा में, वैसे भी जितने ये मतलब है ना रावल टीवी वाले, तो दूसरे तो जितने मुसलमान हैं सारे इन्हीं के पास आते जाते हैं। ये ब्रॉडों के ऊपर इस तरह ज्यादा है, वैसे तो आपस में इनका मिलना जुलना सारा कुछ हो रहा होता है, सब कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पर। जी जी। राना सनाउल्लाह को मैंने बताया कि मैं खुद जानता हूँ लोगों को, अजीज़ हैं, तो कारोबार संभाले हुए हैं, पैसा वगैरह ये वो दुबई दूसरे से जितना भी है, आप लोगों को नहीं पता। तो अहमदियों के साथ हैं, जो बड़े लोग हैं, बल्कि
جو ثناء اللہ کی تقریر بھی ہے یوٹیوب پر پڑی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک ہی جیسے ہیں. تو اس کے بعد پھر کنٹروورسی کا شکار بھی ہو گیا تھا تھوڑا سا، لیکن وہ اس کی چلتی اتنی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کوئی کر نہیں سکتا. میں بتا رہی ہوں نا، اس کا بھائی کینیڈا میں ہوتا ہے، اور مجھے 10 سال پہلے اتنا ہارڈ ٹائم دیا گیا کہ آپ یہ سوچیں میں اتنی بلنٹ اور اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں. انہوں نے میرے پہ وہ سنگین الزام لگائے، وہ کچھ میرے ساتھ کیا، اور یہ جو آپ کا سمیع اللہ اور ناصر چٹھا اور یہ وہ سارا کچھ میاں صاحب کے مطلب ساتھ مل کے، کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ ایک عورت چھوٹی سی بات کے اوپر، تو میاں صاحب جو ہے ان کی ایک ہی بات تھی کہ رباب تم ایسا نہ کرو. وہ مجھے ہارڈ ٹائم دیتا تھا، میں اتنی مضبوط ہو جاتی تھی. میں کہا تو دنیا ادھر دی ادھر کر لے، تو کدی بھی نہ سوچی کہ رباب تو سمجھے گا کہ میں ڈر جاؤں گی تیرے کو، تو کر جو کرنا چل. اور اس چیز کو آپ کسی بھی اخبار والے سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، میرے پیچھے بہت کچھ کیا، بہت سازشیں ہوئیں، بہت مطلب الزامات لگائے، یہاں پر بھی بہت سارے لگائے. آج تک ظفر اللہ شاہ صاحب سے پوچھ لیں، عبدالعزیز کے پاس پوچھ لیں، کسی جماعت احمدی کے بندے سے پوچھ لیں، میں نے آج تک اپنی جنگ خود لڑی ہے. اور 10 سال پہلے میرے اوپر اتنا ہارڈ ٹائم تھا کہ میرا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا، میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 11 سال کی تھی، 10-11 سال کی یا 12 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے. اس وقت میرے خیال 13-14 سال کی تھی بیٹی، کیونکہ ہاں وہ 25 سال کی، 13-14 سال کی تھی. اس وقت سے لے کر آج تک پتہ نہیں مجھے کتنے فیسز دیکھنے پڑے، کس طرح سے مجھے وہ ٹائم ایک اکیلی عورت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی کینیڈا میں اس کا جاننے والا نہیں تھا، ابھی آئے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے تھے مجھے، ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کی اس وجہ سے جو جماعت احمدیہ کا بندہ یہاں پر، ایک الیاس تھا، ناصر چٹھا تھا، یہ تھا اپنا سمیع اللہ، آپ کے لال دین صاحب، وہ تھا کیا نام لیتے ہیں جو کینسر کے ساتھ مرا ہے، وہ دل محمد، مطلب وہ کچھ میرے ساتھ کیا گیا، وہ کچھ میرے ساتھ کیا گیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات تھی اور کسی بندے کے ساتھ نہیں. تو میں اس سینس میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں شروع سے بڑی انڈیپینڈنٹ رہی ہوں. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کوئی چیز شیئر نہیں کی، اپنا پرابلم، میرا کوئی خوشی میں سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تکلیف میں صرف اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں کسی بندے کے ساتھ نہیں کرتی، میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتی. اچھی بات ہے، اللہ سے ایک تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر سنتا بھی ہے. تو میری بیٹی نا جو بڑی والی، تو مجھے کہنے لگی کہ اس کا جو ابراہیم انڈسٹری والے ہیں نا، ادھر اس کا مطلب طے ہوا. تو اس سے جو چھوٹی والی ہے وہ گجرانوالے میں انڈسٹری ہے، یہ بریزا والے، ان کے بیٹے کے ساتھ. تو کوئی بات ہوئی نا، تو مجھے پتہ نہیں کوئی مطلب کہنے لگی، تو حق مہر کی بات ہونے لگی کہ حق مہر اس طرح نا. تو میں نے کہا ہم نے 25 کروڑ سے کم نہیں لکھوانا ہے حق مہر نا. تو میری طرف دیکھ کے تھے، کہتی ماما کیا کرنا ہے اس طرح حق مہر لکھوا کے، کیوں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ساری عمر تو ماما آپ نے ہمیں یہی کہا کہ انڈیپینڈنٹ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، تو اب آپ حق مہر کے لیے آپ کہہ رہی ہیں اتنا ہونا چاہیے. تو میں نے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جتنا تم کہو گی مطلب اتنا رکھوا لو، ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ اپنے اندر سکلز پیدا کرو، اپنے اندر اچھائی پیدا کرو، اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرو کہ پوری دنیا بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، لیکن تمہارے حوصلے اتنے بلند ہونے چاہیے. تو میں اس سینس میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں شروع سے انڈیپینڈنٹ رہی ہوں. یہ نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی شکر گزار نہیں، میں تو اپنے والد کا جو ہے وہ دین نہیں دے سکتی جنہوں نے میری بڑی اچھی تربیت کی. آج اب جو کچھ ہے، آج میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ یہ نانا ابو کی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی انہوں نے ہماری تربیت کی، آگے پھر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی. تو یہ صرف نانا ابو کی ایک بڑی ایسی پازیٹیو سوچ اور تعلیم کو پسند کرنا. تو میرے باپ نے کبھی پیسے کی کہتا بیٹا پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تعلیم ایجوکیشن جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. جی احمد بھائی بات کریں. جی جزاک اللہ، شکریہ. بہرحال مجھے جو آپ نے باتیں کی ہیں، تو میں ظاہر ہے ایک انسان کا، مومن کا کام ہے اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس پہ یقین کر لے. تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک جیسے آپ نے کہا میں مانتا ہوں.
تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے جیسی باتیں سنی تھی ویسی میں نے آپ کو بتا دی، آپ نے کلیئر کر دیا، بہت اچھی بات ہے. تو مجھے ایک نئی چیز کا پتہ چل گیا. دیکھیں میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بھئی جس کو اگر وہ باتیں ہیں آپ اس چیز پہ تحقیق کریں، اور اس آپ کا تو پروف کرنا مشکل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ایک باقاعدہ ممبرشپ ہوتی ہے، یہاں پر آ کے لگائے کہ یہ دیکھو بھئی عمر باب یہ بات ایسی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے جو بھائی بیٹھے تھے، احمدی بھائی تھے دوسرے، تو ان سے ہم نے سوال کیا تھا، میں وہی سوال کا جواب چھوٹا سا تھا، میں دے دوں تو پھر گفتگو کسی اور طرف چلے گی. لیکن اچھی بات ہے آپ نے کلیئر کر دیا میری چیزیں، جو کیا میں کسی اور کو غلط بتاتا تو پتہ چل گئی ہیں. تو میں کم از کم یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے آپ سے سن لیا ہے. تو ایک مومن کا کام ہے کہ غلط بیانی نہ کرے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ کہ آپ نے میرا کوئی سوال کیا تھا کہ احمدی پاکستان سے چلے کیوں نہیں جاتے یا پاکستان کیوں آئے، تو اس بارے میں بتا دوں. جی میں سوال دہرا دیتی ہوں اپنا. میں نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں کہ پاکستانی اس طرح، پاکستان ایسا، مولوی ایسے، ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا. تو میں نے کہا کہ اب ان کی لیز ختم ہونے والی ہے، اب ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان میں نہ رہیں، ان کو چاہیے کہ یہ قادیان میں رہیں جہاں پر ان کے اکابرین ہیں. اور ان کو مطلب اگر ہمیں کوئی چانس ملتا ہے کہ ہم مکہ میں یا مدینہ میں رہیں تو ہم کہیں گے کہ اس سے بڑی تو کوئی خوش قسمتی نہیں ہے. تو جب ایک اتنی بری جگہ ہے، آپ کو بہت زیادہ وہاں پر پرابلمز ہیں، تو آپ کو نہیں رہنا چاہیے وہاں پر. میں یہ بات کر رہی تھی. جی ٹھیک ہو گیا. تو میں اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ پاکستان جب پاکستان بننے سے پہلے، اب لوگ وہاں سے جب پارٹیشن کے دور میں جب یہاں شفٹ ہو رہے تھے تو مسلمانوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، بچوں کو، عورتوں کو، کچھ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، بڑے ظلم ہوئے، بڑی قربانیوں سے پاکستان ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. جی اس دوران بھی کہ قادیان میں ان کا پورا ایک دستہ آیا تھا اپنا پیغام لے کے ڈائریکٹ گاندھی کی طرف سے کہ آپ لوگ بے وقوف ہو، تم لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کرنا ہے، تم لوگ وہاں ان کے ساتھ نہ ملو، یہیں رہو احمدی سارے، اور وہاں کے بھی یہاں آ جائیں. یہ سہولت دی تھی. اور یہ ساری چیزیں میں منہ سے بیان کر رہا ہوں، یہ ساری دستاویز میں موجود ہیں، جو دستاویزیں کتابیں ہیں ان میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اخباروں میں چھپی تھیں. تو اس وقت جو ہمارے اس وقت بانی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا الفاظ ہیں ان کے الفاظ تھے کہ ہمارا مرنا اور جینا، باوجود اس کے کہ پیشن گوئیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ ظلم میں دیکھ لیے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، بتائے نہیں تھی لیکن پتہ چل گیا تھا خدا کی طرف سے. لیکن ان کا گاندھی کو کیا پیغام تھا کہ ہمارا مرنا جینا ان کے ساتھ ہی ہے، ہمارے مذہب کے ساتھ ہی ہے، نہ کہ ہم انڈیا میں رہیں. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا جس میں سکھ بھی تھے، جس میں آرمی بھی تھے، ہندو بھی تھے. وردی پہن کے تو نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے بغیر وردی کے یہ حملہ کیا تھا، اور قادیان کے اوپر، احمدیوں کے اور مسلمانوں کے اوپر. لیکن اللہ نے وہ حملے سے بچا کے رکھا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو پھر سارے پاکستان ہی آئے، باوجود اس کے کہ ہمیں وہاں آپشن تھی. تو پاکستان سے تمہارا رشتہ ہے، پاکستان تو جو لیکن جو کشمیر جانے کا راستہ جو تھا وہ قادیان سے نکل کر آج کشمیر کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں پر وہ جو روڈز بنائی گئی اور وہاں تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنایا گیا وہ کیسے بنا؟ وہ راستہ اگر آپ نہ دیتے تو آج یہ حالات نہیں ہونے تھے کشمیر کے. پتہ نہیں، یہ تو کوئی اور آپ نے بات کر دی، میں نے تو سنی نہیں ہے اس طرح کوئی بات. کیونکہ میں بتا رہا ہوں تاریخ آپ پڑھیے گا، آپ تاریخ پڑھیے گا، اور پھر آپ جو مظالم وہاں پر ہوئے اور کشمیر کے ساتھ جو راستہ دیا گیا اور یہ سارا کچھ، تو تاریخ جو ہے آپ بھی پڑھ لیجئے گا. اور پھر آپ جس دن آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو پھر مجھ سے بات کیجئے گا، تو اس وقت میں گاندھی کی پوری تحریر آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ کے سامنے جو کشمیر راستہ دیا گیا اس کے اوپر میں رکھوں گی. اس کے علاوہ جو مرزا صاحب کی جو مراعات مطلب ملی ان کو، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اور مطلب بہت ساری چیزیں جو تاریخ جو ہے جس چیز کی گواہ ہے، تو آپ بھی اپنے ساتھ رکھیے گا. ہم دونوں بہن بھائی بڑے اچھے ماحول میں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. جی کیونکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، آپ پوری میں نے اس کے الٹ سنا ہے، اور یہ بھی چھپا ہوا ہے، کتابوں میں ہے. تو اس کو اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں،
وہ ابھی بھی زندہ ہیں، گواہی دے سکتے ہیں. الٹا سنا ہے، اس کے برعکس سنا ہے کہ جو فرقان فورس تھی انہوں نے انڈین آرمی کے ساتھ لڑا تھا اور کشمیر کو بچایا تھا. فرقان فورس نے، جو ہماری پرائیویٹ تھی، فوج کے ساتھ مل کر. فوج میں تو ویسے ہی بڑے بڑے آفیسر ہمیشہ سے رہے ہیں پاکستان فوج میں. اب نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک نفرت پیدا ہو گئی پچھلے 30 سالوں سے، لیکن جب تک تھے تب تک انصاف بھی تھا فوج میں نا. تو لیکن اس وقت فرقان فورس نے بڑا مقابلہ کیا. احمد بھائی میرا جو تھا نا، دیکھ آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے. میں صرف یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں آپ پاکستان کو کتنا برا کہتے ہیں، علماء کو اتنا برا کہتے ہیں، پاکستان کے نظام کو اتنا برا کہتے ہیں. چلیں اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ شاید یہ بہتر ہو جائیں، لیکن اب تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اب تو آپ کو پتا نا کہ ہم بہت برے لوگ ہیں، اور پھر تو آپ کو واپس اسٹے نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں، آپ اگر بری ہوتی تو میں آپ سے بات نہ کرتا. ہم پاکستان کو برا نہیں کہتے، پاکستان کے نظام کو جس سے پورا پاکستان تنگ ہے اس وقت، ہم اس کو برا کہتے ہیں. آپ مانتی ہیں پاکستان کا نظام ٹھیک ہے؟ ہم لوگ تو ذمہ داری آپ کو ٹھہراتے ہیں. یعنی 74 کے بعد جب ہم کو غیر مسلم قرار دیا، ایک بندہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں نہیں تو غیر مسلم ہے. برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے، حضرت علی کے قول کے، کہ ایک بندے کے دل میں جھانک لیا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھ رہا ہے جموں سے، تو پوری اسمبلی نے غیر مسلم قرار میری دیا. بات سنیں، دیکھیں آپ نے اتنی ایک سن تو لیں، پوری اسمبلی نے، پورے میں پاکستان پہلے نے اس غیر بات کو مسلم کہہ لوں قرار کہ دیا. اتنی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو شخص جو ہے اس کا دل کسی نے نہیں جھانک کے دیکھا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر یہ بات کہے کہ دل کی بات نہیں، وہ کہے کہ احمد کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کے جو ہے نا مصداق مرزا صاحب ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یا دیکھیں تو یہ تو بات سیاسی طور پہ فیصلہ تھا. بعد میں یہ باتیں اب ہو رہی ہیں ڈسکس کہ احمد کا مصداق. پہلی بات تو مرزا صاحب نے کہا کہ احمد کے مصداق، پہلے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں. دوسرے مصداق انہوں نے پھر تفصیل بتائی ہے کہ کیسے بنتا ہوں. احمد کا نام کوئی پری پلان تو نہیں کیا. غلام مرتضیٰ صاحب جو احمد صاحب کے والد صاحب تھے، انہوں نے کہ پروپیگنڈا کے طور پر ایک بچہ پیدا کیا اور پھر نام رکھا تھا کہ یہ کل کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا. نہیں، میں تو اس کے ان کے تو والد کا نام بھی غلام مرتضیٰ ہے. جی میں تو پہلے کہہ تو پھر اس کا مصداق کون ہوا؟ پہلے تو یہ ہے کہ مرتضیٰ نام بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے نا. چلے آپ اس طرف تو بات لے جانے کا فائدہ نہیں ہے. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں نا احمد بھائی، پہلے مصداق تو مرتضیٰ ہوئے نا پھر، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کا نام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام جو ہے مرتضیٰ ہے. بالکل ہے، ماہی بھی ہے، تو عاقب بھی ہے. اب ان کے پہلے دادا، ان سے دادا جو ہے، پہلے یہ کہنا کہ انہوں نے وہ کس چیز کے مصداق تھے پہلے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کہ جس طرح ان کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اسی نسبت سے نام ان کا نام غلام احمد تھا. یا کسی کا نام غلام مجتبیٰ ہو جائے یا غلام مصطفیٰ ہو جائے تو وہ مصطفیٰ تو نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ نسبتی نام احمد بھائی کہلاتے ہیں، کہ یعنی کسی نسبت کے ساتھ کسی کا نام ہونا. جیسے ام رباب، رباب کی ماں، ام کلثوم، کلثوم کی ماں، ٹھیک ہے. جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، غلام علی، علی کا غلام، غلام محمد، محمد کا غلام. اسی طرح غلام احمد، احمد کا غلام. تو یہ نسبتی نام کہلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب کے متعلق تو کوئی پیشن گوئی بھی تھی نہ ہی، نہ انہوں نے کوئی دعویٰ کیا. دعویٰ تو کسی اور نے بھی نہیں کیا. آپ نے بھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. دیکھیں آج میرا نام بھی دعویٰ احمد کیا ہے. نا، آج ایک شخص نے دعویٰ کیا. اب دیکھیں اس نے دعویٰ کیا میری براڈ پر آ کر، تو اس نے کہا کہ ام رباب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور میں جماعت احمدیہ کا میرا نام جو ہے وہ محمد عابد حسین ہے، ٹھیک ہے. اور عابد حسین جو ہے یہ اس نے پھر وہاں پر پوسٹ لگائی کہ یہ جی حضرت عابد حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. اور میں جمالی طور پر، ذلی اور بروزی طور پر ایک صحابی کی حیثیت رکھتا ہوں، اور یہ مکتوب ہے، مکتوب بھی اسے لگا دیا. اب وہ دعویٰ کیا کر رہا تھا کہ جتنے خلفاء ہیں وہ میرے پہ بیعت کرے، اور جماعت احمدیہ بھی مجھے
ذلی طور پر مجھے بروزی طور پر مجھے پر اپنا امیر مانے، کیونکہ میرا درجہ اس وقت خلفاء سے بھی اوپر ہے، کیونکہ میں امیر ہوں، میں جو ہوں وہ ہوں اپنا کیا نام لیتی ہیں صحابی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دعوے کرنے والے تو اٹھ جاتے ہیں نا، سچے یا جھوٹے۔ پھر اس کے اوپر یہاں پر بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی، تو وہ تو بڑا مطلب سیریس تھا اس چیز کے اوپر کہ ہاں جی میں تو بالکل جو بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو حق بجانے کو آ رہا ہوں، مجھے الہام کے ذریعے جو ہے مجھے بتایا گیا ہے، اور میں تو مطلب اس طرح ہوں۔ ہمارے جماعت احمدیہ کے بھی کافی لوگ، ججا صاحب بھی یہاں پر ہی تھے، ان کے سامنے کی بات ہے۔ اب دعوے دار تو پیدا ہوں گے نا جن جن کے نام ہیں۔ اب غلام احمد صرف مرزا صاحب تو نہیں، اور بھی تو لوگ ہوں گے غلام احمد کے نام پہ۔ جی لیکن مرزا صاحب کے ظاہر معاملات کچھ اور ہیں، وقت کچھ اور تھا، 85 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ایک ہی بات تو نہیں ہے، کچھ چند اعتراض جو لوگ لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھنا چاہیے نا۔ میری بات اور رضی اللہ کا جہاں تک مطلب ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اللہ آپ کو کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا تو آپ بھی بڑی خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو اس میں ہمیں حق نہیں بنتا کہ کوئی انسان کچھ بھی کہے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ نعوذ باللہ اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ کی جنگ لڑیں؟ اللہ کوئی کہہ دے کہ میں خدا کا دعویٰ کر دے، کوئی شرک کرنا شروع کر دے، تو وہ خدا کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا نور ہے، ہر چیز کو ایک وقت میں سنبھال رہا ہے، اسے وہ پتہ ہے جو ہونا ہے، تو ہم اللہ کی کیا۔ سسٹر یہ نیچے سے شارپ شوٹر کو پک کریں پلیز۔ اچھا ایسے کرے، پک کر کے ان کے اپنے پاس لے جائیں نا۔ شارپ شوٹر کو جانتے نہیں، اور آتی گالیاں دیتا ہے۔ شارپ شوٹر بھائی اگر آپ تشریف لائی ہیں تو پلیز کوئی غلط بات نہ کیجیے گا، میری ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شارپ شوٹر اوپر ہے اور گالی نہ دے؟ میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ نہیں آپ نے کرنی بھی نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں کرے گے وہ۔ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کب کیا غلط بات؟ چلے میں اب آپ کی ریکویسٹ کر رہی ہوں نا کہ نہ کیجیے گا۔ نہیں آپ ریکویسٹ کیوں کر رہی ہیں؟ میں کوئی گالی باز تو نہیں ہوں۔ بھائی گالی باز کی بات نہیں ہے، بھائی گالی باز کی بات نہیں ہے، اصل میں نام ایسے تو ہر بندہ، پھر پلیز آپ محسوس نہ کیجیے گا، پلیز نام کی وجہ سے تو بندے ڈر جاتے ہیں۔ او بھائی آپ کون ہیں؟ احمد بھائی بات پتہ کیا ہوتی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ، اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنگ نہیں لڑنا، میں اس چیز کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ جس وقت کوئی بات آپ نے تھوڑی سی بات میرے پہ کی، تھوڑی سی، تو میں لال پیلی ہو گئی، آپ نے یہ بات ایسے کی، یہ ثابت کرے کہ پروف کرے۔ اب اگر کوئی شخص مرزا صاحب کا دعویٰ کرتے کہ جی میں مرزا ہوں، میں مرزا صاحب کا فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے، یقینی طور پر آپ کو یہ چیز نہیں اچھی لگے گی، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم احادیث پڑھتے ہیں، ہمیں کسی جگہ پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ منتظر ہوتا، ٹھیک ہے، ہر بندہ یہ کہتا کہ یا اللہ ہمیں وہ دور دکھا دے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہمیں کسی کتاب سے، کسی حدیث سے، قرآن سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جس وقت آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمیں کہ جی احمد کے مصداق جو ہیں وہ مرزا صاحب ہیں، اس کے بعد پھر ہم وہاں پر آپ کے سامنے ایک ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ وہ تو 1400 سال پہلے فلما جاءہم وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آج ایک براڈ کے اوپر ایک ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جماعت احمدیہ کے، وہ میں نیچے سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نا ہسائی صحیح نہیں بڑھ دینے، ٹھیک ہے، ہسائی کہہ دینے اے تے آ چکا ہے، تے انہوں نے اے گل تے بجایا کرو کہ وہ تے کہہ دے آ چکا ہے، تے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے وہ تے کہنا تے بنی اسرائیل چاہیے نے، ہن دسو اگلی گل کرو، کہتا انہوں نے ایتھے پٹایا کرو، انہوں نے ایتھے ماریا کرو، رائٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل میں تو کب آئے ہیں؟ دیکھیں وہ یہی بات کہہ رہے تھے نا کہ ان کو یہ کہا کریں، وہ بھائی جو تھے نا اوپر مطلب بات کر رہے تھے احمد کی براڈ پر، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کرو جڑے عیسائی انہوں نے کہہ دینے نا
کہ اے تے بنی اسرائیل والا ہے فلما جاءہم بالبینات تے اے تے بنی اسرائیل والا ہے نے تے او تے پہلے ہی آ چکے نے تے ہن تسی کس طرح کہہ سکتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندا انہوں نے ایتھے پٹایا کرو جس طرح صحیح کر دے نا او کریا کرو انہاں دے نال ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب جو بات تھی کہنے کی وہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ وہ تو مطلب آئی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف بھی آئے، بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہود و نصارہ کی طرف آئے، یہود و نصارہ کو خط لکھے، ان کو دعوت دی، تو کیوں نہیں بنی اسرائیل کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جمیعہ سب کی طرف آئے اور سب کو انہوں نے خط بھی لکھے ہیں، ان کو پیغامات بھی دیے ہیں، اور پھر یہ مطلب ان کا عروج بھی بہت آیا مدینہ سے مکہ، پھر اس کے بعد اتنی فتوحات اور مطلب ایک عالمگیر حکومت رہی. تو یہ بات کہنا کہ جی وہ تو بنی اسرائیل کی طرف آئے نہیں، کیوں نہیں آئے بھی بنی اسرائیل کی طرف؟ نہیں، آپ سسمار تو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ موضوع جو ہے نا وہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. سب چیزیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. قرآن کا جو مفہوم سمجھنا ہے آیتوں کا، ہر آیت کو پھر سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، کس آیت کی بات ہو رہی ہے. کوئی براڈ پہ کچھ کہہ رہا ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے تو میں اس کا تو جواب دے نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا آپ دیکھیں جماعت دل میں کیا احمدیہ، سوچ رہی ہیں، آپ منہ سے کیا کہہ رہی ہیں، تو آپ پوری بات بیان کریں گی تو سمجھ آئے گی نا. دیکھیں جماعت احمدیہ کی میں نے جو آپ کے خلیفہ ہیں ان کی جو کتاب پڑھی اس پہ انہوں نے کہا کہ احمد کے مصداق سورۃ صف میں جو اصل مصداق ہے وہ مرزا صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب بھی اس بات کے قائل تھے اور ہمارے پہلے خلیفہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس کے مصداق جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا مرزا صاحب ہے. اس کے بعد یہ بات میں نے پڑھی، لیکن ایک دن اپنا ہمارے جو مائنڈ روسٹر بھائی ہیں وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے یعقوب دے پترو، میں بنی اسرائیل دے وچ تواڈے وچ اللہ دا رسول بن کے آیا وا تے میں تصدیق کرنا وا جڑی کتاب تواڈے کول ہے، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا تے او حضرت جڑے نے او مرزا غلام احمد قادیانی نے. بھئی تسی ایک پاسے کہہ رہے ہو دا نام احمد ہوئے گا، دوجے پاسے کہہ رہے ہو تسی کہ اپنا او دا نام احمد ہوئے گا، او دا نام غلام احمد ہوئے گا. غلام احمد دے وچ تے احمد دے وچ تے زمین آسمان دا فرق ہے. پھر اس تو اگے فلما جاؤ، او جدو آ چکے انہاں دے کول تے انہاں نے روشن نشانیاں دے نال انہاں نے کہا جادو ہے ظاہرہ. تے ہن احمد بھائی میرا تواڈے نال سوال ہے کہ جدو آ چکا 1400 سال پہلے تے مرزا صاحب ہن تسی ثابت کرو کہ 1400 سال پہلے کس طرح آئے، وہ کیڑے روشن نشانیاں لے کے آئے جنہاں نو کہا گیا کہ جڑیاں نے اے روشن نشانیاں تے اے جادو ہے. نالے اوتھے تسی کہندے ہو کہ او ذلی بروزی نبی نے تے اوتھے مبشرم برسول، اوتھے تے پورے رسول دی گل کیتی گئی، اوتھے تے غیر شرعی ذلی بروزی دی کوئی گل نہیں کیتی گئی. ہن جدو اسی اس چیز نو سمجھنے دی کوشش کردے ہاں تے اوتھوں تسی مطلب سانو اے گل کہہ دیندے ہو کہ جی اسی تے قرآن دا کوئی علم نہیں رکھدے، سانو پتہ کچھ نہیں ہے. تے اے مطلب 5 سوال میں اس دن رکھے سی کہ مرزا صاحب اس صورت دے وچ جہاد دا ذکر ہے، مرزا صاحب نے کیڑا جہاد کیتا ہے؟ اوتھے کسے ذلی بروزی رسول دی گل نہیں کیتی گئی، اوتھے مرزا صاحب 1400 سال پہلے نہیں گئے. ہن انہاں دے جواب دے وچ اسی اگر کوئی گل پوچھیے تے پھر اسی غلط ہاں. جی ہن تسی اپنا موقف رکھ دو. جی آپ کے 2-3 کٹھے سوال ہیں. تو پہلی بات تو جو آپ نے آیت کا ذکر کیا ہے وہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. جی اس میں جو تصدیق کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچھلی تمام جو کتابیں ہیں جو نبی آ چکے ہیں ان کی گواہی بیان کی ہے، جیسے اور بھی آیتوں میں ذکر ملتا ہے قرآن کی کہ
تو مصداق لیا کہ جو گزرے ہوئے نبیوں کا اقرار کرو، تو انہوں نے جو گزری ہوئی جتنی بھی کتابیں تھیں روحانی اور جو نبیاں ہیں ان کا ایک قسم کا انہوں نے تصدیق کیا کہ وہ سب سچ تھا. یہ جو میرے سامنے ہے میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی، یہ سچ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک آنے والے کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ ایک عظیم رسول ہوگا. ایک تو پہلے بات 2 سوال ہو گئے. ایک تو سوال تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو قرآنسٹ ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیسے ہیں. تو میں اسی آیت سے 2-3 جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے دیوانے ہیں ہم بھی انہی کے دیوانے ہیں. جن کے وہ دیوانے ہیں وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. انہوں نے اس آیت میں ثابت کر دیا ہے کہ عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں. اب عیسائی اکثر کرسچن آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں ثابت کریں. ایک تو یہ جواب ملتا ہے کہ جن کو وہ مانتے ہیں. اور ہم سے کوئی عیسائی سوال نہیں کرتا، ہم ساری عمر گزارے سارے آ کے جماعت احمدیہ والا سے سوال کرتے ہیں. آپ جواب ہی نہیں دے سکتے. بات پوری ہو لینا نا، ان کی بات تو پوری کرنے دیں، پھر بات جواب دیتے ہیں نا انہیں. نہیں آپ لوگ جواب نہیں دے سکتے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں. تو میں نے تو جواب دیے ہیں عیسائیوں کو. آپ نے کیا جواب دیے؟ آپ کو کون سے یہ جواب دے رہا ہوں نا. دیکھیں شارپ شوٹر ان کو بات تو پوری کرنے دیں. میرے باپ دیکھیں یہ لمبیاں کہانیاں نہ سنا کریں. دیکھیں اسی وجہ سے یہ لوگ، اب آپ کینیڈا میں رہتی ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہیں کسی کرسچن نے آج تک آپ کو آ کے یہ سوال کیا ہے؟ قسم اٹھائیں. میری بات سنیں، جو چیز ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں موضوع پھر وہی کا وہی، ہم پھر تو میں کی طرف آ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے، اوکے. موضوع کی طرف تو رہنے دینا. جی بھائی بات کریں آپ. اچھا موضوع سارا ہل گیا. شوٹر تھوڑا صبر کر لیا کر. اکثر عیسائی جو ہیں کرسچن ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ثابت کریں. بڑی بڑی بحثیں سنی میں نے میاں صاحب کے ساتھ بھی، آپ کے لوگ بات کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ نئی دلیلیں دے پاتے. تو اس آیت میں ہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں قرآن سے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک خوشخبری دے رہا ہوں ایک آنے والے عظیم رسول کی. اب یہیں سے بات کا ان کا توڑ ہو جاتا ہے کرسچن کا. مسلمانوں کے لیے کافی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے ان کو دینے کے لیے کہ وہ جن کو آپ لوگ عظیم مانتے ہیں وہ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ عظیم رسول آئے گا. تو منہ تو بند ہو جاتے ہیں ان کے کہ نہیں ہوتے؟ آپ بتائیں. ہم لوگ تو عیسائیوں کی بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو آپ کی بات ابھی آپ نے کی تھی، تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. میں نے کہا چلیں موقع ہے تو اس آیت میں یہ پوائنٹ ہے. بات کی میں نے اس صاحب کی جو آپ کے جماعت احمدیہ، میں اس طرف آ رہا ہوں، اس طرف آتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ نے کیا سوال کیا. جی پہلی بات تو میں یہ دلیل دی ہے، جو اور بھی مسلمان ہیں اگر ان سے بات نہیں ہوتی تو کم از کم مجھ سے لے لیں دلیل. یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ اقرار کر رہے ہیں آنے والے کے بارے والے نبی کو وہ عظیم کہہ رہے ہیں، اپنے سے بھی بڑا عظیم. یہ تو نہیں کہا. مطلب تو یہی بنتا ہے نا. آپ تو اسی لیے تو ان کو موقع دیتے ہیں کرسچن کو. حوالہ بھی دے دیں، دکھائے دیں. جو قرآن میں لکھا ہے آپ ادھر تک رہے نا. ہاں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. مطلب جو آیت پڑھی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں لکھا ہے الیک مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. پھر انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا نشان ہے. جب نشانیاں پوری ہوگی تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے احمد. محمدی بھی ایک جگہ ذکر ملتا ہے، احمد بھی ملتا ہے. جی جب بات پوری ہوگی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. مانا تو پھر بھی نہیں. بہت کم لوگ تھے نا جنہوں نے مان لے کے آئے ہیں. ابھی بھی دیکھیں تو کسی کو پوائنٹ سمجھ نہیں آیا میں دہرا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی آیت میں بیان کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پیشن گوئی کی. ایک تو تصدیق کی ان کتابوں کی. ہم دیکھیں میری بات سنیں، ہم تو اس چیز کے اوپر ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے. کرسچنوں کو اگر وہ ہمارے سے سوال کرتے ہیں تو ہم بڑا اعلیٰ جواب ان کو دیتے ہیں. اور جو بلکہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ بھی جواب دیتے ہیں، ان کو ہمارے سے اچھا کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ میں خود ذاتی طور پہ جواب دیا ہوا ہے ان کو. ام صاحب معذرت کے ساتھ میں نے میاں صاحب کے ساتھ آپ کی تو گفتگو میں نے نہیں سنی، لیکن میں نے اور جتنے اس وقت بڑے بڑے علماء ہیں تو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کے آگے وہ نہیں جواب دے سکے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، بالکل جھوٹ. دیکھیں میری بات سنیں، نہیں ان کی یوٹیوب پہ ریکارڈنگ ہے، دیکھنے سننے اس ابھی میں تو نکال لیں. اتنی بات واضح طور پر ہے، بڑی واضح طور پر یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ ایک رسول ہے.
اپنے ساتھ روشن دلال لے کر 1400 سال پہلے وہ آ چکا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف بھی آئی ہیں. اگر بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جی یہ تو بنی اسرائیل کی طرف آیا، تو کیا کیسر و کسرا کے خط نہیں موجود؟ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ آپ سب کی طرف؟ بحث ہی نہیں ہے اس میں. تو اس میں تو کوئی بحث نہیں. بحث یہاں پر یہ ہے کہ مرزا صاحب یہاں پر جو سورۃ صف ہے یہ ہے ہی مطلب جنگ کے لیے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، میں اس طرف میں ابھی آنے سے پہلے ایک پوائنٹ جو مجھے نظر آیا میں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عظیم نبی کس کو کہا اور خوشخبری کس کی دی، یہ میں بیان کر رہا ہوں. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کرسچن کے لیے خاص کر کے کہ جس کو آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں اپنے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو، تو آپ کے جو نبی ہیں ہمارے بھی ہیں انہوں نے ان کو عظیم کہا ہے. یہ ان کے منہ کے الفاظ ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا حوالہ دیں، تو میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی بات کر رہی ہوں کہ جو آیت ہے آپ نے یہاں پر عظیم بات کی ہے نا، تو میں نے کہا کہ عظیم کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم. جی انہوں نے جو پیشن گوئی کی ہے ایک عظیم نبی کی پیشن گوئی کی ہے نا. یہ دیکھیں کیسی ان لوگوں کی عقل ہے کہ ایک منٹ بھائی تھوڑا بریک پہ پیر رکھ، ایک حقیقی جب موقع ملے گا پھر بولنا. میں آپ سے بات نہیں کر رہا بھائی، نہیں کر ہی نہیں سکتے بات، ہمارے درمیان بات ہی نہیں کر سکتے. کوئی کسی نے کوئی 2 گھنٹے آپ بڑ بڑ کرتے رہے تو 2 گھنٹے کو بولے چل پھر تو بڑ بڑ کرنا میں کرتا ہوں. اوکے عمر صاحب 8 بندے بولنے شروع کر دیتے ہیں. ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ان کو برداشت نہیں ہے. آپ آیت پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہو. آپ نے آیت پڑھی، بات تو کر لیتے ہیں. 10 منٹ میں کوئی آیت نہیں پڑھی، میں بات کروں. ایک موضوع تو کمپلیٹ ہو رہے ہیں. عیسائیوں سے تو بات کر نہیں سکتے، اسلام کو سچا ثابت کر نہیں سکتے. اسلام کی تم لوگ تو تعریف بیان موضوع کے اوپر ہی آپ سے سوال کرنے لگا تھا. اسی موضوع کے اوپر آپ سے سوال کرنے لگا تھا. مجھ سے سوال کرنا ہے، وہ تو ڈر کے جواب نہیں دے سکتے ان سے کو کلام کرے. ہاں تو کرسچن کو آپ لوگوں سے ڈگی بن جاتی، وہاں سے جو منہ سے بات نہیں نکلتی. دل چاہتا ہے بولو، آپ لوگ لڑو. نہیں عمر سے ایسے انسان کو بٹھائیں جو کم از کم دخل اندازی تو نہ کرے. میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ہماری آپس میں بات ہو رہی ہے. یار کوئی جھوٹ نہ بولو، قرآن کی آیت نہیں پڑھی اور اپنی لائف کے اوپر تم ظفر اللہ شاہ صاحب جاتے ہیں 8 کتے ان کے اوپر بھونکتے ہو. میں تو ہوش سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو. کوئی ثابت کرے آج تک میری کتنی ساری یوٹیوب پہ پڑھی ہے. مجھے پرسوں بات ہوئی آپ چھوڑیں، لڑیں، آپ جتنا لڑ سکتے ہیں نا اتنا لڑیں. 3 دن پہلے میری بات ہوئی ہے عدیل کی لائف پر شاہ صاحب سے. انہوں نے سختی بھی کی، میں پھر بھی میں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ وہ میری لائف کی ریکارڈنگ کر کے اپنی لائف پہ انہوں نے چلائی ہے. احمد بھائی جی سر، اگر آپ سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ سامنے لگا دیں اسکرین کے تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ کون سی قرآن کی آیت ہے. میں ایک ہندو ہوں سر، مجھے جانتے ہیں آپ، میں ہر بندے کی بروڈ پہ جا کے بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، چلیں. اچھا انسان ہونا چاہیے یار، ماں باپ کی تربیت اچھی ہونی چاہیے ہمارے لیے. کوئی بھی ہو بات کرنی آنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ انسان دل میں بغض رکھ کے اور بدتمیزی کرے. بغض جس کے دل میں ہوتا ہے وہ تو لعنتی انسان ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں دینی بات ہے، علمی بات ہے، تو وہ ہم دشمن سے بھی، مومن کی معراج ہے کہ دشمن کے منہ سے بھی چھین لو. اچھی بات اپنی نہیں چلانی تو میں آپ سے سوال پوچھ لوں. یہ 5 منٹ اس نے ضائع کر دیے اس بندے نے. کس نے ضائع کر دیے؟ ہم پاگل بیٹھے ہیں. میں روم سسٹر یار جو بات کرنی ہے کر، دوسرے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. تو لائیو تو سسٹر کی اگر نہیں، آپ نے وہ نیچے چلے جائیں. اگر انتظار نہیں ہوتا، آپ سے پہلے اور بھی دوست سن رہے ہیں نا. جی بھائی آپ بات کمپلیٹ کریں اپنی. میں باجی آپ ان کی لائف پہ جاتی ہیں، جب آپ جواب دینے لگتی ہیں 8 لوگ بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بول رہے ہوتے. چلیے ہم نے اب انہیں کو ایگزامپل تو نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی، میں اس سے کلام بھی نہیں کر رہا، میں ہوش سے بات کر رہا ہوں. میری بات ہوش سے کچھ پوچھ رہا ہوں. ہمارے لیے کوئی تکلیف پیٹ میں مروڑ. نہیں اخلاق اب دیکھیے بات ہو رہی ہے، ہم کس طرف چل پڑتے ہیں. بس کر دیں. میں نے کبھی عمر عباس سے بدتمیزی نہیں کی، شاہ صاحب سے بدتمیزی نہیں کی. احمد صاحب ایک منٹ، فیضی بھائی ان کی بات ہو لینے. جی احمد صاحب بات کمپلیٹ کریں آپ. چلیں عمر صاحب، مسئلہ سارا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر آپ بھی بات نہیں ہو سکتی انسان سے نا. تو میں اسی پوائنٹ کو کوشش کرتا ہوں دوبارہ. جی اب بات کمپلیٹ کریں. ہاں جی. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عظیم نبی تعریف نہیں ہے؟ عظیم نبی کی پیشن کرنی تعریف نہیں ہے؟
भाई हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर ना तो अजीम लिखा हुआ है, यहाँ पर मुबश्शिरम बिरसूल, एक रसूल की खुशखबरी है, दैट्स इट। खुशखबरी देना, खुशखबरी किस इंसान की दी जाती है, अच्छे इंसान की कि बुरे इंसान की? भाई रसूल की खुशखबरी है ना, यहाँ पर ये कहना कि अजीम, या यहाँ पर कुरान में कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक रसूल अजीम ही होता है, एक रसूल जो है वो मुझे समझ आ गई है। किसी चीज का करीना हम लेते हैं पूरी आयत पे, खुशखबरी किसकी होती है, किसी अच्छाई की या बुराई की? रसूल की खुशखबरी है। हाँ जी, खुशखबरी रसूल की है।